नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 153। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, नुस्तईनु, मदद मांगो, बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलात और नमाज से। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वाले लोगों, अगर तुम्हें मुश्किल पेश आए, कोई परेशानी हो तो क्या करना है? दो काम करने हैं। एक ये कि सब्र करना है और दूसरा ये कि अल्लाह से कुर्बत के लिए, अल्लाह की याद के लिए नमाज अदा करनी है। नमाज वो है जो इंसान बोझल दिल के साथ अल्लाह के आगे झुकता है, सजदे में जाता है, अल्लाह से के आगे गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह ताला उसको बिल्कुल हल्का कर देता है। इंसान ऐसे हल्का फुल्का होके उठता है, नमाज से फारिग होता है, ऐसे जैसे बच्चा घबरा कर माँ की गोद में आता है तो आते ही उसकी सारी घबराहट दूर हो जाती है। इस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं, एक जो आगे मोमिनों पर आजमाइशें आने वाली थी उन पर सब्र करना है और उसके दूसरा काम क्या करना है? अल्लाह से कुर्बत करनी है। यानी नमाज अल्लाह की याद दिलाती है। नमाज का असल मकसद ही अल्लाह की याद दहानी है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू, और मत कहो उसे जो कत्ल हो जाए फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अमवातुन के ये मुर्दा हो चुके हैं, ये वफ़ात पा चुके हैं। बल अहयाउन, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर ही नहीं है। यानी जिनकी जानें अल्लाह की राह में ज़ाय हो जाएं, यानी जिनकी जानें अल्लाह की राह में चली जाएं, वफ़ात पा जाएं, ये ना कहो कि उनकी जानें ज़ाय हो गई हैं, बल्कि वो तो महफूज हो गई हैं। वो इस दुनिया से चले गए हैं और अबदी और हमेशा रहने वाली जन्नत में सुभान अल्लाह शामिल हो गए हैं। यहाँ दुनिया की उनकी आंख बंद हुई है, आखिरत में उनके लिए कोई इंतज़ार नहीं है, वो सीधा जन्नत में चले गए हैं। और ये भी नहीं है कि हम फिर उनको अल्लाह ताला दुनिया के इख्तियारात दे देते हैं, नहीं। अल्लाह उन्हें जिस तरीके से भी आखिरत की में ज़िंदगी दे देते हैं। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमा रहे हैं, वाला तकुल, और तुम मत कहो लिमन युक़तलू, जो भी कत्ल हो जाए फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अमवातुन, मुर्दा उन्हें मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है। ये नहीं है हम उन्हें पुकारना शुरू कर दें, उनसे मदद मांगना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि वो इंतज़ार से नहीं, सीधे जन्नत में चले गए हैं। जो आम इंसान वफ़ात पाता है तो वो इंतज़ार गाह में रखा जाता है कि आखिरत में इसका रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन उनका रिज़ल्ट फ़ौरन ही निकल जाता है और वो फ़ौरन ही जन्नत में चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आगे मुसलमानों पर आजमाइशें आनी थी तो अल्लाह फरमा रहा है, ये जो आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आएंगी इन पर घबराना नहीं है आप लोगों ने। वाला नबलुवन्नकुम, और बेशक तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, बेशम बाज़ चीज़ों से। ये ख़ास तौर पर सहाबा कराम की जमात थी। मिनल खौफ़, जैसे कि खौफ से। अब जो भी बंदा ईमान कलमा पढ़ता था, ईमान ले आता था तो उस पर आजमाइशों का एक पहाड़ टूट पड़ता था। जो भी आता अल्लाह के रसूल के हाथ पर, यानी कलमा इस्लाम पर दाखिल होने के लिए, तो आप जब वो ईमान दाखिल हो जाता तो आप फरमाते कि अब इम्तिहान के लिए, आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत बिलाल हबशी की मिसाल है, हज़रत सुमैया की, हज़रत यासिर की, इस तरह। यानी तो हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे बाज़ चीज़ों से, जैसे कि खौफ से, वल जो भूख से, व नक्सी मिनल अमवाली, नुकसान से, मालों के, वल अनफुसी, और जानों के, वस्समरात, और फलों के या फसलों के, व बशिरिस साबिरीन, खुशखबरी दे दो इन पर सब्र करने वालों को। यानी अल्लाह की तरफ से आजमाइश तुम्हें आएगी, मालों के ज़रिए से, जानों के ज़रिए से, फलों के नुकसान से, लेकिन इन पर सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, ये वो लोग हैं जब इन पर कोई भी मुसीबत पहुंचती है, कालू इन्ना लिल्लाहि, तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ ही लौट कर जाना है। दूसरी यानी ये है कि हमने और दुनिया की जो भी चीज़ आई है फिर वापसी अल्लाह ही की तरफ है। अल्लाह कहता है सारे अमूर की वापसी अल्लाह ही की तरफ है। और फिर ये कि ये तकलीफ़, ये परेशानी जो आई है अल्लाह ही ने दिया है, अल्लाह ही से दूर करेगा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, ऐसे लोगों पर अल्लाह की इनायतें नाजिल होती हैं, व रहमतुन, और ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, सुभान अल्लाह। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं।
ان صفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی کیا حقیقت، تو اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ بھی اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سواری تھی وہ باندھی گئی، مروہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا۔ یعنی یہ اس حقیقت کو جانتے تھے یہودی لوگ، پھر بھی اس حقیقت کو یہ چھپا رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو بھی حج کرے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا، اوے تعمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ یہ ان دونوں کا یعنی صفا مروہ کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی خوشی شوق سے نیکی کرنا چاہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ بھی قدردان اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانیاں نازل کیں، والہدی، اور واضح ہدایت یعنی قرآن پاک کو نازل کیا، من بعد، اس کے بعد، ما بینہ للناس، سے کہ ان باتوں کو بیان کرنا تھا لوگوں کے سامنے، فی الکتاب، جو کتاب میں سے تھیں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی یہ یہودی جانتے تھے کہ یہ حقیقت ہے، واقعی صفا مروہ کی حقیقت اور بیت اللہ کی حقیقت، یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے بارے میں یہ سارا کچھ جانتے تھے، لیکن یہ اسے چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہماری کتابوں میں ان کی بہت ساری پیشین گوئیاں ایسے بتائی تھیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، لیکن پھر بھی یہ انہوں نے چھپایا۔ اللہ کہتا ہے جو ایسے یعنی کھلم کھلا نشانیوں کو جسے بیان کرنا تھا لوگوں کے سامنے چھپائیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور بیان کرنے لگیں، فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیہِم، ایسے لوگوں کی میں توبہ، ایسے لوگوں کی طرف میں پلٹتا ہوں یا توبہ قبول کرتا ہوں، انا التواب الرحیم، اور یہ کہ میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دین کا علم ہے، پھر وہ اپنا مسلح پکڑ کے بیٹھا رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، اللہ کہتا ہے اس کے بجائے کہ اس نے لوگوں کے بتانا تھا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا تھا، اللہ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنا تسبیح، اپنا مسلح لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہاں اگر وہ انہیں سمجھ آ گئی ہے تو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، پھر بیان کرنے لگیں، ایسے لوگوں کی طرف اللہ فرما رہے ہیں میں پلٹتا ہوں، اور یہ کہ میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان الذین کافروا، اس کے باوجود جو مر گئے کفر میں، ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اور وہ مر گئے کفر میں، وہم کفار کفر میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، استغفر اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، استغفر اللہ، یعنی جانتے بوجھتے حق کو چھپایا ہوا تھا، جانتے ہوئے اس کے باوجود اسی کفر میں یعنی حق کے سامنے اکڑ گئے، تکبر میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے، اللہ کی طرف پلٹے نہیں، توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اسی تکبر میں مر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، تمام انسانوں کی۔ یہ سب سے بڑا متکبر کون ہوتا ہے؟ جو حق کے آگے اپنا باطل لے کے اکڑ جائے، کھڑا ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، استغفر اللہ، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ سپلی ہے جاؤ دے آؤ پھر واپس آ جانا، نہیں، کوئی سپلی نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی واپس نہیں آنا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، لا الہ الا ہوا، لا نہیں الہ معبود الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہو الرحمن الرحیم، وہ حد سے زیادہ رحمان اور حد سے زیادہ رحیم ہے۔ یعنی ہر نبی ہی توحید لے کے آئے، توحید کی دعوت لے کے آئے، جس نبی نے بھی توحید کی دعوت دی اسی وقت انسان دو گروہوں میں شامل ہو گئے، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ کسی نے بھی، اب پورا قرآن دیکھیں، جس نبی نے بھی دعوت دی، تھوڑے سے لوگ، اتنی اسٹرگل کے بعد تھوڑے سے لوگ نبیوں کے انہوں نے ساتھ دیا، کیوں؟ کیونکہ اصلی توحید کسی کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ہے جب بھی کسی نبی نے دعوت دی تو وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، جھپٹی ہر امت اپنے رسولوں پر، کس لیے؟ کیونکہ توحید کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، ہمارے معبود کیا کریں گے، کہاں جائیں گے،
جھپٹی ہر امت اپنے رسولوں پر لے یا خضوہ تاکہ یہ انہیں گرفتار کر لیں، وجادلوا بالباطل یہ جھگڑتے رہے جھوٹ کے بارے میں، لے یدحضوا بہ الحق کا تاکہ مٹا سکیں اس سے حق کو، فاخذتہم پس اللہ نے بھی انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب پس دیکھو کیسی ہے میری پکڑ۔ یعنی اللہ حق کے آگے باطل کو لے آتے ہو۔ اب پھر اللہ فرما رہے ہیں جب بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے، اذا دعی اللہ بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، وحدہ کہ وہ ایک ہے، کفرتم تو تم انکار کر دیتے تھے۔ یعنی جہنم میں اب کیوں یہ جائیں گے، کیوں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں؟ اللہ کہتا ہے ذالکم بانہ اس وجہ سے کیونکہ اذا دعی اللہ جب دعوت دی جاتی تھی اللہ کی طرف، وحدہ کہ وہ ایک ہے، کفرتم تو تم منکر ہو جاتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور جب شریک ٹھہرایا جاتا تھا، ہاں اللہ کے ساتھ یہ معبود بھی ہیں، ان کے یہ مزارات بھی ہیں، یہ ہستیاں بھی ہیں، ان کے بھی ان میں اختیارات ہیں، تو امنو تو تم خوش ہو جاتے تھے، ایمان لے آتے تھے، مان لیتے تھے، ہاں اب ٹھیک بات کی ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر پس سارا کا سارا حکم تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے پاس فیصلہ ہوگا جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اچھا اللہ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں ذرا غور تو کرو، اس کائنات پر تو غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی زمین آسمان کی پیدائش میں، اس پہ تو غور کرو، آسمان پر، زمین پر، رات اور دن کے آنے جانے پر، والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیوں کے یا جہازوں کے سمندر یا دریاؤں کے چلنے میں، بما ینفع الناس جس میں لوگوں کے لیے نفع رکھا گیا ہے، یعنی ایک سوئی ڈالیں تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں سمندر میں تیر رہے ہیں جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے نفع رکھ دیا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء اور جو ہم نے نازل کیا آسمان سے، مما ان پانی یعنی بارش، فاحیا پھر زندہ کر دیا بہ اس بارش سے، بہ الارض زمین کو، بعد موتھا مرنے یا سوکھ جانے کے بعد، وبثا اور پھیلا دیے فیہا اس زمین میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جاندار، و تصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، وسحاب المسخر اور بادلوں کے مسخر ہونے میں، بین السماء والارض آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں، لآیات لقوم یعقلون اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، جو سمجھ رکھتی ہو۔ ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے مسخر ہونے میں، اللہ فرما رہے ہیں اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، جو سمجھ رکھتی ہو۔ اتنی بڑی نشانیاں اللہ نے فرمایا، یعنی کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سورج بنائے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اللہ نے پورا جہان انسان کے لیے مسخر کر دیا اور انسان کو اپنے لیے بنا دیا۔ آگے چلتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں، مِن دُونِ اللہِ اللہ کو چھوڑ کر، اندادیں اور شریک، یحبونہم وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہو باللہ جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ ایمان والے لوگ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل اللہ کی ند، اللہ کی ضد ٹھہرا لیتے ہیں، پھر وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں، ان کے ایسے مزارات بناتے ہیں، ایسی نظر و نیازیں کرتے ہیں، یہ بیٹا ہمیں اس نے دیا ہے، یہ منت ہماری اس وہاں سے پوری ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ایمان والے لوگ وہ کس طرح پہچانے جاتے ہیں؟ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ جانتے ہیں اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی بلندی کو، اللہ کی شان کو۔ کل یومن ہوا فی شان، وہ تو ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے، نئی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی قدر، اللہ کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ہاں قربان جو میں اپنے رب پر، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کاش دیکھیں یہ لوگ جو ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں، اِيَرَوْنَ الْعَذَابَ جب یہ دیکھ لیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا یہ کہیں گے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کیا، ہم نے تو پوری زندگیاں اپنے پورا مال اسباب ان پر خرچ کر دیا، ہاں ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ یہ کہ اللہ ایسے مشرکوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ نَتُّبِعُوا اس جب تبرہ بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ نتوبعوا جو پیر تھے،
من الذین ان لوگوں سے نتبعوا جو مرید تھے، ورأوا العذاب جب یہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب تو ان کے درمیان پیری مریدی کے سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے۔ جب پیر مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے قیامت کے دن، تو اس دن مرید یعنی جب عذاب کو دیکھ لیں گے مرید تو کہیں گے کہ ہمارے سامنے پیر ہیں، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے اس دن پیری مریدی کے ساتھ سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جو مرید تھے، لو انا لانا کرتن کاش ہمیں ایک بار دوبارہ جانا نصیب ہو جائے دنیا میں، فنتبرأ منہم ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں گے ان پیروں سے، کما تبرؤوا منا جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ پیروں نے تو نہیں کہا تھا، جو اللہ کے نیک لوگ تھے جن کے بڑے بڑے مزارات بنا لیے تھے، آسمان سے جو باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہمیں پونجو، وہ تو اللہ کی طرف بلاتے رہے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے پوری تقریر جو آخرت میں وہ اللہ کے سامنے یعنی اللہ فرمائیں گے کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ کہیں گے نہیں اللہ، جب تک میں زندہ رہا تو میں اللہ واحد کی طرف بلاتا رہا، تو جانتا ہے اللہ، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے کیا معلوم یہ پیچھے کیا کرتے رہے تھے۔ اسی طرح یہ نیک لوگ اللہ کہتے ہیں تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے کام وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، ولکم اور تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا تم بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جن نیک لوگ تھے ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے۔ پھر کہیں گے وہ لوگ جو مرید تھے کاش ہمیں ایک بار دوبارہ جانا نصیب ہو جائے دنیا میں، ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں گے جس طرح یہ آج کما تبرؤوا منا جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرات علیہم ان کے خلاف حسرت بنا کر افسوس کی شکل میں، وما ہم بخارجین من النار اور یہ آگ سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔